फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारी नज़र में सबकी है बिकॉज ऑफ द रीसेंट इवेंट्स और रीसेंट न्यूज़ फॉर द लास्ट 1.5 ईयर और सो। मगर बेसिकली जो है ये एक लॉन्ग रनिंग पॉलिटिकल और टेरिटोरियल डिस्प्यूट इसे कह सकते हैं हम। और इसकी बहुत डीप रूट्स हैं, सोशल रूट्स हैं, पॉलिटिकल रूट्स हैं, रिलीजियस रूट्स हैं और हिस्टोरिकल रूट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही इसके बारे में डिटेल, इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन्स और किस तरह ये इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट सेंचुरीज, इसके बारे में बात करेंगे। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि ये इसकी रीच में इजाफा हो और मैसेज में इजाफा हो। तो अब आते हैं हम वीडियो की तरफ। तो जो ये डिस्प्यूट है मैं इसको 5 पार्ट्स में लेके चलना चाहूँगा थ्रू आउट हिस्ट्री ताकि उसका फुल कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को मिले। पहले तो हम शुरू करते हैं जी एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री में। तो एंशिएंट टाइम्स में अगर इसकी बात करें तो ये जो इलाका है फ़लस्तीन का इलाका जिसे हम कहते हैं, ये हिस्टोरिकली जो है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है वो सरजमीन या वो लैंड पे जो है बिटवीन मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन रिवर। तो अगर आप मैप देखिए उसमें जो मेडिटेरेनियन सी और जॉर्डन रिवर के दरमियान जो लैंड है उसको हिस्टोरिकली फ़लस्तीन का कहा जाता है। और ये एरिया जो है ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का इलाका है तीनों मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स के लिए। सो ज्यूज़ के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी और मुस्लिम्स के लिए भी। तो ज्यूज़ अगर हम देखें तो उनकी हिस्टोरिकल और कंटिन्यूस प्रेजेंस इस रीजन में रही है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और वो ट्रेस करते हैं अपनी हिब्रू बाइबल जिसका एक पार्ट तोरा भी है, उसमें ये वो ओरिजिन को इस इलाके से उसके अपने ताल्लुक को उसको ट्रेस करते हैं। और हिब्रू बाइबल के मुताबिक जो किंगडम ऑफ इसराइल और जूडा जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी इस रीजन में अराउंड 11th सेंचुरी के करीब। उसके बाद अगर हम आए तो रोमन्स जो है उन्होंने, जो रोमन एम्पायर जब थी, रोमन्स ने इस एरिया को कॉन्कर किया था अराउंड 1st सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट और इसका नाम उन्होंने चेंज करके जुडेया और फिर लेटर ऑन सीरिया पैलेस्टीना रख दिया था। और ये जब अराउंड 135 आफ्टर डेथ जो बार कोखबा रिवॉल्ट हुई थी, ये एक रिवॉल्ट थी ज्यूज़ ने जो रोमन एम्पायर के खिलाफ की थी। ज्यूज़ जो जुडेया इस एरिया के थे उन्होंने ये बार कोखबा रिवॉल्ट की थी रोमन एम्पायर के खिलाफ। तो इसके बाद उन्होंने रोमन्स ने इसका नाम जो है सीरिया पैलेस्टीना कर दिया था। और ये एक सिग्निफिकेंट रिवॉल्ट इसलिए थी कि क्योंकि इसको स्क्वैश करने के बाद रोमन्स ने जो ज्यूज़ थे इस लैंड में, इस एरिया में जो रहते थे, उनको डिस्पर्स कर दिया था, उनको काफ़ी हद तक निकाल दिया था इस लैंड से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ओवर सेंचुरीज जो है, मतलब उससे पहले भी और इसके बाद भी इस जनरल जो है ना, इस एरिया को जो फ़लस्तीन का इलाका और इसराइल, मॉडर्न इसराइल का इलाका है, इसको बहुत सारे एम्पायर्स हैं, बिजेंटीन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर और ऑब्वियसली रोमन एम्पायर ने तो रूल किया है। अब नेक्स्ट जो पीरियड आता है इसी एंशिएंट और मिडीवल टाइम्स में वो है जी हमारा इस्लामिक रूल का और क्रूसेड्स का। उसके बाद पहले तो शुरू करते हैं इस्लामिक रूल। इस्लामिक रूल जो है वो अराउंड 7th सेंचुरी में क्या हुआ जी कि अरब जो मुस्लिम्स थे और मुस्लिम फोर्सेस जो थी उन्होंने फ़लस्तीन के इस इलाके को कैप्चर किया और उन्होंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया उमैयद खलीफेट में। तो उसके बाद विद बिट ऑफ ब्रेक्स जो है ये अराउंड 1000 ईयर्स तक ये फ़लस्तीन का इलाका है वो अंडर इस्लामिक एम्पायर्स, मुख्तलिफ इस्लामिक एम्पायर्स में रहा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जेरूसलम का, स्पेशली जो जेरूसलम है वो क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत सेक्रेड है, जैसे मैंने शुरू में बोला। और उसकी वजह यह है कि वो क्रिश्चियंस बिलीव कि जो जीसस हैं, हज़रत ईसा जिन्हें हम कहते हैं, उनको यहाँ पे जेरूसलम में ओकेजनली एज ए चाइल्ड लाया गया था और उन्होंने वहाँ पे जब बड़े हुए तो उन्होंने वहाँ के गरीबों में प्रीचिंग भी की, तबलीग की और फिर वहाँ पे इन्हें क्रूसिफाई भी किया गया और उन्हें रेजरेक्ट किया गया उसी एरिया में बाय गॉड। तो इस वजह से वहाँ पे ये क्रिश्चियंस के लिए भी ये जेरूसलम स्पेशली जो है ये बहुत सेक्रेड है। तो ड्यूरिंग दिस इस्लामिक पीरियड इस वेल आप जानते हैं क्रूसेड्स भी हुई बहुत अरसा, यूरोपियन क्रूसेडर जिसे हम सलीबी जंगें भी कहते हैं। और उसकी वजह यही थी कि यूरोपियन क्रिश्चियंस जो थे उन्होंने अब ये होली लैंड जिसका कहते हैं वो मुस्लिम रूल से उसके निजात के लिए ये सलीबी जंगें लड़ी गई थी। एक्चुअली ब्रीफली जो है वो फर्स्ट क्रूसेड जो जिसे पहली सलीबी जंग हम कहते हैं, क्रिश्चियन नाइट्स थे फ्रॉम यूरोप, उन्होंने जेरूसलम को ब्रीफली कैप्चर भी किया था। ये 15 जुलाई 1099 इसमें यूरोपियन क्रिश्चियंस ने इसको कैप्चर किया जेरूसलम को। और वहाँ पे कैप्चर करते ही वहाँ पे जो जितने भी मुसलमान बसते थे और जितने भी ज्यूज़ बसते थे उनका मैसेकर, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। मगर उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का कि ये उनके रूल में रहा
مگر پھر انہوں نے مسلمانوں نے اسے ریکیپچر کر لیا بیٹل آف ہیٹن میں. انہوں نے 1187 میں آلموسٹ کرسچن سے اس کو یہ جیروسلم کا ایریا واپس لے لیا, اس میں دوبارہ مسلم رول کو اسٹیبلش کر دیا. اس کے بعد ہم میڈیول پیریڈ میں آتے ہیں. میڈیول پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں جو آٹومن رول یعنی کہ جو سلطنت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں, آلموسٹ 1516 سے لے کے اینڈ آف ورلڈ وار 1 تک کا جو پیریڈ تھا, اس میں سلطنت عثمانیہ کا رول تھا فلسطین ماڈرن ڈے اسرائیل کے علاقے میں. یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دس آٹومن امپائر اور سلطنت عثمانیہ پاپولیشن جو اس ایریا کی تھی وہ بہت ڈائیورس ہے, یعنی پہ ڈائیورسٹی بہت تھی. مسلمس بھی تھے, کرسچنس بھی تھے, جوز بھی تھے, مگر جوز جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے ڈیورنگ دس پیریڈ. تو اب ہم جاتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاک میں آف ہسٹری. تو ہم نے ایشینٹ اور میڈیول ٹائمس کور کر لیا. ہے جی ماڈرن ہسٹری. ماڈرن ہسٹری ہم شروع کرتے ہیں لیٹ 19th سینچری, اور یہاں پہ جو ماڈرن کانفلکٹ ہے بٹوین اسرائیل, جوز اور مسلم, ماڈرن جو کانفلکٹ اب ہمیں نظر آتا ہے, اس کی روٹس ہم ماڈرن ہسٹری سے لیٹ 19th سینچری سے شروع کرتے ہیں. لیٹ 19th سینچری میں کیا ہوا کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ یورپ میں چلی جسے ہم زائنزم کہتے ہیں, اور اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے جس کو لیڈ کر رہے تھے موومنٹ کو, وہ تھے جی تھیوڈور ہرلز. اور ان کا جو ایم تھا جی وہ کریٹ کریں ہوم لینڈ فار جوز ان پیلسٹائن. اس کا موٹیویشن انہوں نے یہ تھی کہ یورپ میں اس وقت جو اینٹی سیمیٹزم تھا, جو خواہش تھی اس کے وجہ سے جوز کی کہ وہ اپنا ایریا بنائیں, اپنی ملک بنائیں, وہ کافی صدیوں سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ در بدر تھے, تو مختلف ایریاز میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. تو یہ زائنزم موومنٹ نے ان کو ایک ڈیزائر دی کہ وہ اپنا ایک ملک بنائیں ان دی ایریا آف پیلسٹائن. تو اس سے کیا ہوا, جوز جو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مائگریشن شروع کر دی ٹوورڈز پیلسٹائن, وہاں پہ گھر خریدنا شروع کر دی, جو زمینیں خریدنا شروع کر دی, اور اپنی سیٹلمنٹس اسٹیبلش کرنا شروع کر دی. اور ان کے پاس اوبیسلی پیچھے سپورٹ تھی یورپین اور ایون لیٹر آن امریکن جو فلنتھروپسٹ ہیں ان کی سپورٹ تھی ان کو, اس کی وجہ سے یہ اسٹیبلش ہوا. اور اسی دوران کیا ہوا, لیٹر آن ورلڈ وار 1 ہو گئی. ورلڈ وار 1 میں ایک جو بڑا ایونٹ ہوا کہ جو آٹومن امپائر ہے جیسے میں نے کہا, جس کے اندر فلسطین کا علاقہ تھا, تو آٹومن امپائر نے ڈیورنگ ورلڈ وار 1 ساتھ دیا جرمنی اور اس کے الائز کا, جبکہ جو برٹن اور فرانس ہے وہ ایک سائڈ پہ تھے. اور برٹن اور فرانس نے کیا کیا کہ انہوں نے آٹومن امپائر کو ویک کرنے کے لیے بہت عربس اور جوز کے ساتھ نیگوشیشن شروع کر. آٹومن امپائر کے خلاف عرب ورلڈ میں بھی اس وقت کافی ریزنٹمنٹ تھی, تو عرب ورلڈ نے بھی اس وقت برٹن اور فرانس کا ساتھ دیا ٹو ویکن دا آٹومن امپائر. اس وجہ سے جوز کو بھی اس کا فائدہ ہوا. ٹوورڈز دی اینڈ آف ورلڈ وار 1 ہمیں ایک بالفر ڈیکلیریشن ملتی ہے 1917 میں. ایکچولی یہ بالفر ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو برٹش گورنمنٹ نے اس وقت ایشو کی, اور اس بیسیکلی بالفر ڈیکلیریشن کے نتیجے میں برٹش گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ آف اے لینڈ اور اے کنٹری فار دی جوئش پیپل ان فلسطین. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈکلیریشن یا اسٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اوبیسلی 1918 میں ورلڈ وار 1 ختم ہوئی. اس کے نتیجے میں آٹومن امپائر ختم ہو گئی, خلافت بھی ختم ہو گئی, اور اس کے خاتمے کی وجہ سے ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا. اور یہ کنٹرول انہوں نے سنبھالا انڈر دا لیگ آف نیشنز مینڈیٹ. 1920 میں انہیں لیگ آف نیشنز کا مینڈیٹ ملا ٹو کنٹرول فلسطین ایریا. جو مینڈیٹ جو انہیں ملا تھا برٹش گورنمنٹ کو, وہ تھا جی اسٹیبلش سیلف گورننس. مگر اس کی وجہ سے وہاں پہ جو عربس تھے اور جو جوز مائگریٹ کر رہے تھے, اس کی وجہ سے ان کے درمیان ٹینشنز بڑھنا شروع ہو گئی. تو اب یہی ٹینشنز جو ہیں وہ بیسس بنی آگے کی جو ایونٹس تھے ان کے لیے. بٹوین دا ٹو وارز جو پیریڈ آتا ہے فرام 1918 ٹو دا اسٹارٹ آف ورلڈ وار 2 1939, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو جوئش امیگریشن ہے ٹو فلسطین وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کی وجہ بہت ساری تھیں, پیچھے سے جو سپورٹ تھی, مگر میجر وجہ یہی تھی کہ جو اینٹی سیمیٹزم ہم یورپ میں دیکھ رہے تھے, اس کی وجہ سے یہ کنٹینیوسلی امیگریشن ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اور اس کی وجہ سے جو وہاں پہ جو عرب تھے فلسطین میں, ان کے درمیان کنسرن بڑھنا شروع ہو گیا, بیکاز جیوز آ رہے تھے وہاں پہ فلسطین میں, لوکل ایریا کا ڈیموگرافک چینج ہو رہا تھا, اور اس کی وجہ سے جو لینڈ اور اونرشپ اس کے ایشوز بھی تھے. مگر جو جیوز آ رہے تھے وہ زائنسٹ موومنٹ کے بیک بھی تھے. تو اس کی وجہ سے جو کیا ہوا, وہاں پہ بہت سارے وائڈ اسپریڈ جو ریوولٹس اور پروٹیسٹ شروع ہو گئے, اور کلاشز شروع ہو گئی بٹوین عربز اینڈ جوز اور اس ایریا. اور اس عرب ریوولٹ کا جو کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ان 1936 3 سال کا ایک عرب ریوولٹ شروع ہوا. مقصد تھا وہ تھا جی کہ جو جوئش امیگریشن ہے اور برٹش مینڈیٹ ہے اوور فلسطین, اس کو ختم کیا جائے. اور اس کی وجہ سے بہت سارا وائلنس ہوا, مگر اس وائلنس کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ فورس ہو گئی, اور برٹش گورنمنٹ کو فورس کیا گیا کہ وہ جو جوئش امیگریشن آ رہی ہے ٹوورڈس فلسطین اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے. تو یہ 1939 میں
جو اس امیگریشن کو ریسٹرکٹ کیا گیا، مگر یہ اس کی وجہ سے بھی ٹینشن جو ہے وقتی طور پہ کم ہوئی، مگر وہ فلی کم نہیں ہوئی بیکاز اس وقت تک امیگریشن بہت آ گئی تھی، انکنٹرولڈ امیگریشن تھی اس سے پہلے، تو جیوز کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی تھی فلسطین میں. تو جیسے ہی یہ ریوولٹ کا آلموسٹ کمی ہوئی اس میں، اس کے بعد ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی. اور ورلڈ وار 2 میں جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ ہولوکاسٹ ہوا ان جرمنی، ان یورپ اوور آل جوز کا. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے، یہ جو زائنسٹ موومنٹ کی ڈیزائر تھی ٹو اسٹیبلش اٹس اون ہوم لینڈ سم ویئر، وہ بہت زیادہ پیک پہ پہنچ گئی، اس کو ایک اور زیادہ طول ملی. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹینشنز ہیں ان فلسطین وہ دوبارہ سے بٹوین عرب اینڈ جوز بڑھنا شروع ہو گئی. اور پھر برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ایونچولی دے ور انیبل ٹو مینیج دا کانفلکٹ. اور ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا، اس ایشو کو لے کے وہ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کے پاس چلے گئے. یہاں پہ اب ہم اپنے تھرڈ سیکشن کی طرف آتے ہیں، پارٹیشن اینڈ کریشن آف اسرائیل. جیسے برٹش گورنمنٹ اس ایشو کو یونائٹڈ نیشن پاس لے کے گئی، تو یونائٹڈ نیشن نے 1947 میں ایک پارٹیشن پلان بنایا، اور انہوں نے ایک پارٹیشن پلان کو پروپوز کیا فلسطین میں جو عرب رہتے ہیں ان کو اور جوز کو. اور اس پلان کے تحت کیا تھا کہ وہ 2 اسٹیٹ ایک سولوشن انہوں نے کیا، 1 اسٹیٹ فار جوش اینڈ 1 اسٹیٹ فار عرب. اور اس پلان کے تحت جو جیروسلم تھا اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی کا انہوں نے درجہ دے دیا. تو جوش کمیونٹی جو تھی ادھر فلسطین میں، انہوں نے تو فوراً ایکسیپٹ کر لیا پلان، مگر جو عرب لیگ تھی، عرب لیگ اور فلسطینین جو فلسطینین عرب تھے، انہوں نے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا پلان کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو عرب تھے انہوں نے اس پلان کو دیکھا ایز اے بیٹریل، بیکاز ان کے نزدیک، اور کافی حد تک اگر ہم دیکھیں بیکاز آف دا ہسٹری، ایٹ لیسٹ دا ماڈرن ہسٹری، اس کے تحت دا لینڈ بلانگ ٹو دیم، اور ان کی بات اس میں کافی ٹھیک بھی تھی. اور انہوں نے اس کو جوش اسٹیٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کافی اپوز کیا. مگر اس اپوزیشن کے باوجود 1948 میں جو ہیڈ تھے جوش ایجنسی کے، ڈیوڈ بن گوریون، انہوں نے 14 میں 1948 کو اسٹیٹ آف اسرائیل کی ڈکلیریشن دے دی، اور انہوں نے انڈیپینڈنس اناؤنس کر دی اسٹیٹ آف اسرائیل کی. یہ بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ تھا، اور اس کی وجہ سے عرب ورلڈ میں، جیسے میں نے کہا، بہت ریزنٹمنٹ تھی. اس کے فوراً بعد ہی ایجپٹ، جارڈن، سیریا، لیبنان اور عراق، یہ جو سراؤنڈنگ اسٹیٹ تھے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. اور یہ پہلی، ہم اسے کہتے ہیں، عرب اسرائیلی وار، جو کہ 2 سال 48 اور 49 تک میں رہی. مگر اس وار کے تحت میں جو ہے اسرائیل نے کامیابی سے، جسے کہہ سکتے ہیں، اپنی سوورنٹی کا دفاع کیا. انفیکٹ اس وار کے تحت، اس وار کے خاتمے تک انہوں نے کافی زیادہ نیبرنگ علاقہ بھی لے لیا، جو یو این نے ان کو ایریا دیا تھا اس سے زیادہ ایکسپینڈ انہوں نے کر دیا. اور اس کے تحت جو اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جسے ہم نکبہ کہتے ہیں، نکبہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی لٹرلی جو ہیں وہ کیٹاسٹرافی ہے. اور نکبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایز اے ریزلٹ آف اسرائیل آکوپائنگ دیز ایکسٹینڈیڈ ایریاز آف عربس، وہ اس کے تحت اراؤنڈ 7.5 لاکھ جو فلسطینی عرب تھے، ان کو ایکسپیل کر دیا گیا اپنے گھروں سے. اور اس ایونٹ کو بیسیکلی نکبہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک کی ایونٹ تھا. اب ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز، اگر ہم کی وارز پہ نظر ڈالیں تو جو پہلی، جیسے میں نے ابھی بولا کہ جو پہلی کی وار ہوئی اس کے تحت بہت زیادہ ریفیوجیز اور ریفیوجی کرائسس آ گیا. 1948 1949 میں فلسطینی ریفیوجیز کا بہت بڑا کرائسس آ گیا. بہت سارے جو ریفیوجیز ان کو ایکسپیل کیا گیا اسرائیل کی جانب سے ایز اے ریزلٹ آف نکبہ. انہوں نے نیبرنگ کنٹریز تھے جو ایجپٹ، جارڈن اسپیسیفکلی، ان میں جا کے پناہ لی، اور ایز اے ریزلٹ وہ بہت ساری ود ان عرب ورلڈ ٹینشن بھی شروع ہو گئی. اور یہ ٹینشن جو ہے اسرائیل کے درمیان، اور ڈیورنگ دا ارلی پارٹ آف دا 1950s ہم دیکھتے ہیں دے کنٹینیو ٹو گرو. اور اس کی جو کلمنیشن ہے جسے کہتے ہیں وہ 1956 سوئز کرائسس کے تحت ہمیں نظر آتی ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ 1956 میں اسرائیل نے ان کوآرڈینیشن ود برٹن اینڈ فرانس انہوں نے انویڈ کر دیا ایجپٹ کو. اور اس کی انویژن کی وجہ تھی ایجپٹ کے اس وقت کے صدر تھے جمال عبد الناصر، انہوں نے نیشنلائز کر دی تھی سوئز کینال. اور اس انویژن کے تحت، اس انویژن ایکچولی فائنلی اینڈ ہوئی بیکاز آف دا پریشر آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین. مگر اس کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ ونس اگین ہمیں اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے اس ریجن کی اور سوئز کینال کی بھی بہت زیادہ نظر آئی اور بہت زیادہ سامنے آ گئی اس کی وجہ سے. جو نیکسٹ بگ کانفلکٹ ہوا بٹوین اسرائیل اینڈ عرب اسٹیٹ واز ان 1967، اور جسے ہم بہت فیمسلی 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں، 6 دن کی جنگ. ان 1967 جون میں اسرائیل نے ایک پریمپٹیو اسٹرائک لانچ کر دی اگینسٹ ایجپٹ، جارڈن، سیریا
اور اس کی وجہ سے وہ ٹینشن ایسکلیٹ ہو رہی تھی، ببل ہو رہی تھی، اور اسرائیل نے جو ہے یہ عرب اسٹیٹس کو صرف 6 دن میں اس وقت ہرا دیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سارا ایریا ویسٹ بینک کا، گازا اسٹرپ کا، ایسٹ جیروسلم کا، اور جو موسٹ امپورٹنٹلی سینائی پیننسولا اور گولان ہائٹس کا کیپچر کر لیا۔ اس 6 دن کی وار کے نتیجے میں جو عرب اور مڈل ایسٹ کا جو میپ ہے بہت سگنیفیکنٹلی چینج ہو گیا، اور اس نے جو ہے بہت زیادہ، جیسے میں نے کہا کہ اسرائیل نے بہت زیادہ پیلسٹینین اور عرب ٹیریٹریز کو کور کر لیا، اور سگنیفیکنٹلی افیکٹ کیا جو مڈل ایسٹ کے میپ کو اس وار نے۔ اور اس کے بعد جو بڑا کانفلکٹ ہم دیکھتے ہیں وہ 1973 میں ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم فیمسلی کہا جاتا ہے رمضان وار یا یوم کپور وار۔ دس واز دا 4th وار بٹوین عرب اینڈ اسرائیلی فورسز، اور یہ آلموسٹ 19-20 دن کی وار تھی، اکتوبر 6 سے لے کے 25 اکتوبر 1973 بٹوین اسرائیل اور ایک کولیشن ہے عرب اسٹیٹس وچ واز لیڈ بائی ایجپٹ اینڈ سیریا، ان کے درمیان ہوئی، اور ایجپٹ اور سیریا نے اس دفعہ اوفینسو اسٹارٹ کیا آن اسرائیل، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو 6 ڈے وار میں ٹیریٹریز لوز کی گئی تھی 1967 میں، ایجپٹ اور سیریا کا ایم تھا یا ہوپ تھی کہ وہ ان ٹیریٹریز کو گین کریں، مگر جو یہ جنگ ہے وہ ملٹری اسٹیلمیٹ میں ختم ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد پش بہت زیادہ شروع ہوئی ٹورڈز پیس نیگوسیشنز۔ تو اب جو اس کے بعد سے ایونٹ شروع ہوئے 1973 آنورڈ، ان فیکٹ 1978 میں فرسٹ پیس ایفرٹ اور پیس ایکارڈز ہوئے کیمپ ڈیوڈ میں 1978 میں، وہ اس وار کے بعد ہم جو پش تھی شروع ہوئی ٹورڈز پیس نیگوسیشن، اس کے نتیجے میں ہم جو کیمپ ڈیوڈ میں فرسٹ پیس ایکارڈز دیکھتے ہیں 1978 میں، اور اس کے تحت جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے اس وقت میناشم بیگین، اور ایجپشین پریزیڈنٹ جو تھے انور سادات، ان کے درمیان ود دا ہیلپ آف جمی کارٹر اس وقت کے جو US پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے میڈیٹ کیے، اور اس میڈیشن کے تحت جو اسرائیل نے 1967 میں سینائی پیننسولا جو کیپچر کیا تھا ایجپٹ کو واپس کر دیا، اور اس کے بدلے میں ایجپٹ نے اسرائیل کو فارملی ریکگنائز کر دیا، اور ایجپٹ جو ہے وہ 1978 میں پہلا عرب کنٹری بنا جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا۔ اس کے بعد جو میجر ایونٹ ہوا جس کو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے جی فرسٹ انتفادہ۔ انتفادہ از بیسیکلی اے ریبیلین، اور یہ پھر فرسٹ ریبیلین جسے کہتے ہیں، یہ اٹ ہیپنڈ بٹوین 1987 اینڈ 1993، اور یہ تھی ایک فلسطینی اپرائزنگ اسے کہتے ہیں اگینسٹ اسرائیلی آکوپیشن۔ یہ اسٹارٹیڈ ان 1987 جیسے کہا، اور فنشڈ ان اراؤنڈ اباؤٹ 1993، اور اس میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے اگینسٹ اسرائیلی آکوپیشن، ڈیمونسٹریشن ہوئی، اور ایون وائلنس بھی ہوا۔ وجہ اس کی وہی تھی کہ جو پروگریس نہیں ہو رہی تھی بٹوین اسرائیل اینڈ فلسطین اور ٹورڈز پیلسٹینین رائٹ آف سیلف ڈیمونسٹریشن، اس کی وجہ سے یہ ریبیلین ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور فائنلی اس کو ختم آفیشیلی کیا گیا تھرو اوسلو ایکارڈز ان 1993، اور اس اوسلو ایکارڈز میں جو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن ہے PLO، اس نے فلسطینی اتھارٹیز جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ ایکارڈز کی تھی ود اسرائیل۔ کہہ سکتے ہیں اٹ واز اے سگنیفیکنٹ اسٹیپ ٹورڈ اے 2-state سولوشن، مگر جب اس کی وجہ سے کوئی ڈیفینیٹو پاتھ وے نہیں ملا ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ آف اے فلسطینین اسٹیٹ، اس وجہ سے فرسٹریشن اس کی وجہ سے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ود ان فلسطین اور ود ان فلسطینین عربز ایز اے ریزلٹ آف دیز ایکارڈز۔ تو یہ اسی اسٹیشن کی وجہ سے جو سیکنڈ ریبیلین جسے کہتے ہیں سیکنڈ انتفادہ، وہ شروع ہوا 2000 میں، ارلی 2000، اور یہ بھی 5 سال کا پیریڈ ہے جہاں پہ وہی کلیشز ہیں، پروٹیسٹ ہے، وائلنس ہمیں ملتا ہے اگینسٹ کنٹینیوڈ ایکسپینشن آف اسرائیلی سیٹلمنٹس۔ اور یہ جو سیکنڈ انتفادہ ہے یہ ختم ہوا شرم الشیخ سمٹ تھا 2005، جہاں پہ فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی پرائم منسٹر ایریل شارون اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ملے، اور انہوں نے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے ایگریمنٹ اس میں کیا، تو یہ سیکنڈ ریبیلین اس وقت 2005 میں آفیشیلی اینڈ ہوا۔ تو اب جو ماڈرن مطلب ہسٹری ہے، جو کانفلکٹ ہے، اس میں ہم رول دیکھتے ہیں غازہ میں حماس کا، جو کہ 2007 میں انہوں نے کنٹرول لیا غازہ اسٹرپ کا، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اور اس میں آپ نے جو لیٹسٹ وار بھی ہے اور کانفلکٹ چل رہا ہے وہ بھی اس غازہ اسٹرپ کے لیے ہی ہے۔ تو 2007 میں حماس نے جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کہ انہوں نے کنٹرول لے لیا آفٹر وننگ دا الیکشنز in 2006. Since then غازہ جو ہے وہ انڈر حماس رول رہا ہے، اور ویسٹ بینک جو ہے has been under their rule اور under the control of Palestinian Authority. مگر اس کی وجہ سے جو ہے اسرائیل اور حماس کے دوران تھرو آؤٹ the last 18-19 years بہت سارے کانفلکٹ رہے ہیں۔ 2008 اور 9 میں، 2012 میں ہم نے بعد میں دیکھا، 2014 میں، اور پھر ریسنٹلی 2021 میں بھی تھا
मगर अब जैसे कि हमने न्यूज़ में देखा है मोस्ट रिसेंटली, जो पिछले 1.5 साल से आफ्टर अक्टूबर 7 इवेंट्स जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके नतीजे में इसराइल ने they've killed around 50,000 Palestinian people. This conflict is seems to be growing, और इसकी वजह यही है कि on the face of it it looks कि Israel now wants to end this once and forever. वो कब्जा करना चाहते हैं गाजा का. उन्होंने ऑब्वियसली हमने देखा कि जैसे उन्होंने गाजा को पूरे का पूरा जो है ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड एवरीथिंग, और उनको ऑन द फेस ऑफ इट इवन विद बाइडेन और नाउ विद ट्रम्प फुल बैकिंग हासिल है. इवन हम यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी देखते हैं कि कोई ऐसी सिग्निफिकेंट उन्हें बात नहीं या पुश बैक नहीं इस बारे में मिल रहा. तो ये तो जी थी थोड़ी बहुत हिस्ट्री और ऑफ द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट. ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं, एडिशनल इंट्रिकेसीज, पॉलिटिकल इश्यूज, और जो मैं इस शॉर्ट वीडियो में कवर तो नहीं कर पाया, मगर ये अकाउंट मैंने थोड़ा सा अपने से देने की कोशिश की आप लोगों को कि वाई इट इज़ सच अ डीपली कंटेंशियस इशू, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. प्लीज़ वंस अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर भी कीजिए ताकि इट हेल्प्स इट ग्रो, और वॉच आउट फॉर सिमिलर वीडियोज़ over the next weeks or so. Thank you.